Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we discussed the topic Commission, Discount, Premium and Redeemable Preference Shares. आपको याद होगा बहुत सी बातें हमने उस टॉपिक में डिस्कस की, लेकिन एक जो उसका टॉपिक का जो एक पोर्शन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था. आपको मैंने लास्ट सेशन में सेक्शन 82 पढ़ाया, उसके बाद सेक्शन 83 पे हम आ गए थे, उसके बाद सेक्शन 84 पर हम आ गए थे. सेक्शन 82 में जो बात थी वो ये थी, पावर टू पे सर्टेन कमीशंस and prohibition of payment of other commissions, discount, etc. Section 83 में जो बात थी वो ये थी, application of premium received on issue of shares. और यहाँ इस सेक्शन में हमने देखा था कि अगर शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर बिक जाते हैं और जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कंपनी के पास आ जाती है, तो फिर कंपनी उस प्रीमियम की अमाउंट को किन जगहों पर स्पेंड कर सकती है, ये हमने डिस्कस किया था. इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन 84 क्या कहता है. सेक्शन 84 कहता था पावर टू इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट. शेयर्स जो इश्यू एट डिस्काउंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है 10 रुपए का शेयर है, आपने 2 रुपए की डिस्काउंट दी और 8 रुपए का वो अलॉट कर दिया. ये डिस्काउंट करने का जो प्रोसेस है ये क्या है, ये हमने बड़ा इन एलैबोरेटेड मैनर वी डिस्कस दैट. देन अब जो बारी आ रही है जहां से सिलसिला को मुनक़ते किया गया था, अब वहीं से हम सिलसिला को जोड़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 85 विच इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टॉपिक दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन. नाउ लेट्स प्रोसीड on to study this section 85. इस section 85 की जो heading है वो कहती है redemption of preference shares. तो my dear students, ये जो इसका heading है redemption of preference shares, ये चाहता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया जाए. पहली बात तो ये है कि यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर है ये क्या चीज है. प्रेफरेंस शेयर जो है, ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैं आपको बताता हूं. प्रेफरेंस शेयर इज अ शेयर दैट कैरीज प्रेफरेंशियल राइट ऑन डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट एसेट्स अपॉन लिक्विडेशन बट यूजुअली कैरीज नो वोटिंग राइट्स. बात यह है, प्रेफरेंस शेयर इज अ काइंड ऑफ शेयर जिसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रिविलेज दी जाती है कि जब भी डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या अनाउंस होगा तो सबसे पहले जो कंपनी का डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंगस्ट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. दूसरी बात जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रिविलेज देती है वो ये है कि लेट्स सपोज कि कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, तो जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं जब वो लिक्विडेट होंगे तो वो सबसे पहले जिनकी सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे. इसके साथ एक फीचर जो है वो प्रेफरेंस शेयर का ये बताया गया है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है इसमें वोटिंग राइट्स होल्डर्स के पास अवेलेबल नहीं होते. तो मीनिंग देयर बाय जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये कुछ प्रिविलेज्ड राइट्स जो हैं वो कैरी करते हैं. अब बात यहां पर यह हो रही है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, आपको उसके फीचर्स पता चल गए. पहला फीचर यह है कि दे हैव प्रिविलेज टू रिसीव डिविडेंड. दूसरा फीचर यह है कि कॉर्पोरेट एसेट्स के ऊपर जो है इनकी प्रायोरिटी है. जब लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले इनको पेमेंट्स होती हैं. और एक इनका ड्रॉबैक भी है कि इनके साथ यूजुअली वोटिंग राइट्स नहीं होते. अब इनको रिडीम किया जा रहा है. रिडीम करना, वापस करना. वापस किसको करना है? जिससे लिए हैं. किससे लिए हैं? कंपनी से लिए हैं, शेयर होल्डर्स ने लिए हैं. अब शेयर होल्डर्स से वापस लेने का अमल जो है, वापस लेने के अमल को रिडेम्पशन कहते हैं. तो यहां पर ये जो सेक्शन 85 है ये मुश्तमिल है 4 सबसेक्शंस के ऊपर और ये मेथोडोलॉजी बताता है, ये असूल बताता है, ये कवायद व ज़वाबित बता रहा है कि किन
प्रोविजंस की बेसिस के ऊपर और किस तरह रिडम्पशन होगी प्रेफरेंस शेयर्स की। आइए वी प्रोसीड ऑन टू सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1, लेकिन उससे जाने से पहले थोड़ी सी बात, रिडेम्पशन का लफ्ज जो है इस पे भी फोकस करना जरूरी है। रिडेम्पशन ये है कि रीगेनिंग द शेयर्स बाय पेइंग द स्पेसिफिक प्राइस, कि आपने लेट्स सपोज जब शेयर्स अलॉट किए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आपने किए 100 रुपए के, और आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि जनाब जब हम वापस लेंगे तो वी विल बी पेइंग यू दिस मच अमाउंट, लेट्स सपोज 200 रुपीज, तो आप 200 रुपीज उन्हें पे कर देंगे और वो शेयर्स जो हैं वापस ले लेंगे। इसका मतलब है जिस कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए वो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देके वो शेयर्स वापस ले रही। कैसे लेगी? देखें, तरीकाकार वजह है। ये जो ऑर्डिनेंस है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैरी करता है, ये प्रिंसिपल्स बना देता है, इसके बाद से बाहर नहीं हम जा सकते। There is no scope as to introduce personal legislation in the presence of the legislation made by the Parliament. This Companies Ordinance 1984 is a legislation made by the Parliament, और redemption of preference share करना है तो इन असूलों को फॉलो करना है। आइए we discuss them one by one. Subsection 1 क्या कहते हैं जी? कहते हैं subject to the provisions of this section, a company limited by shares may redeem the preference shares issued by it. Now, concentrate on it. This subsection is very important. यहां पर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जो फ्रेज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ये है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब ये है कि ताबे रहिए इस सेक्शन के। आप रिडम्पशन करने जा रहे हैं लेकिन आपने ताबे रहना है इस सेक्शन के। ये जो सेक्शन असूल देगा उन असूलों के ताबे रहते हुए रिडम्पशन करेंगे आप। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड बाय इट। अब यहां पे जो लफ्ज आया है वो मे का लफ्ज आ गया। मे जो है ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर दिए हैं तो बाय ऑल मीन्स उन्होंने रिडीम होना ही होना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां पे मैंडेटरी कोई बात नहीं है। यहां पे मे का लफ्ज है। कंपनी चाहे तो कर ले, कंपनी चाहे तो ना करे। जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल की होंगी उसके मुताबिक कंपनी जो है वो आगे चलेगी। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन कर दिया गया। कंपनी को कहा गया कि आप रिडीम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, साथ ही प्रोविजोज अटैच कर दिए उन्होंने। यहां पे प्रोविजोज जो है 1 2 3 4 प्रोविजोज हैं कि रिडीम करना है, ठीक है कर लो, लेकिन बट दीज आर द कंडीशंस विच हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी। देखें वो कंडीशंस क्या हैं रिडम्पशन पे। कहा जा रहा है नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी which would otherwise be available for dividend or from out of a sinking fund created for this purpose or out of the proceeds of a fresh issue or shares made for the purposes of the redemption or out of sale proceeds of any property of the company. My dear students, यहां पे वो बता रहे हैं कि आपने कहां से पैसा लाना है भाई। रिडम्पशन करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लाजमी बात है यू हैव टू पे द मनी। तो वो पैसा कहां से आएगा? ये बताया जा रहा है कि ये पैसा यहां से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। वो कौन से जराए हैं? कह रहा है कि सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। पहली जो सोर्स बताई जा रही है वो ये कि कंपनी के प्रॉफिट्स हुए हैं, उनमें से आप पैसा इस्तेमाल करें और शेयर्स को रिडीम कर लें। और बताया जा रहा है कि अगर ये प्रॉफिट्स जो हैं जिनकी बात हो रही है कि जिनको अप्लाई किया जा सकता है रिडम्पशन पर, अगर रिडम्पशन पर इस्तेमाल नहीं होंगे तो नेचुरली वो अवेलेबल है डिविडेंड्स देने के लिए। दूसरा जो जराए बताया जा रहा है कि जहां से जो है वो पैसा लिया जा सकता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए, वो एक यहां पे बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, सिंकिंग फंड। कि जनाब अगर आपने रिडीम करने हैं शेयर्स
प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो सिंकिंग फंड से पैसा लें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट इज सिंकिंग फंड. ये सिंकिंग फंड क्या होता है? देखें, सिंकिंग फंड, अ फंड consisting of regular deposits that are accumulated with interest to pay off a long-term debt. तो सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है कि जिसके क्रिएट करने का पर्पस ये है कि आपने प्लानिंग की हुई है कि आपने 5 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर की मद में पैसा वापस करना है और उनसे शेयर्स वापस लेने. तो पहले ही आपने एक फंड क्रिएट कर लिया, उसके लिए आपने फोरकास्टिंग कर ली, आपने प्लानिंग कर ली और अब आपने तय कर लिया कि हम रेगुलरली इस फंड में जो है वो पैसे जमा करवाएंगे और इसको क्रिएट करेंगे ताकि 5 साल के बाद जब जरूरत पैदा हो तो वहां से सफिशिएंट फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं. तो यहां पर बात यह की जा रही है कि प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन कर रहे हैं. तो पहला सोर्स जो बताया वो ये बताया कि जनाब आप जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए रिडम्पशन के लिए, और दूसरी बात ये बताई गई कि आप सिंकिंग फंड से पैसा ले लीजिए रिडम्पशन करने के लिए. और जो तीसरी बात है यहां पर वो ये है कि जनाब आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पसेज ऑफ द रिडम्पशन. यहां पर यह बात की जा रही कि देखें आपके पास प्रॉफिट्स में से पैसा अवेलेबल नहीं है, आप सिंकिंग फंड में से नहीं है, तो तीसरा जरिया ये हो सकता है कि आप नए शेयर इशू कर दें और उन शेयर को इशू करने से जो आपको अलॉटमेंट के मद में पैसे मिलेंगे आप उनको रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए इस्तेमाल कर लें. चौथा जो सोर्स है, द फोर्थ सोर्स इज आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. जो फोर्थ सोर्स है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए वो है कि कंपनी की कोई प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी जाए और कंपनी की प्रॉपर्टी के बेचने से जो पैसा आए वो शेयर्स की रिडम्पशन के ऊपर लग जाए. कंडीशंस जो हैं वो प्रोविजोज में लिखी है और यहां पे जो प्रोविजो है उसने पहली कंडीशन रिडम्पशन पे ये लगा दी है कि जनाब आपने जो पैसा लेना है पहली बात तो ये है कि आप प्रॉफिट्स में से ले लें, दूसरी बात यह है कि आप सिंकिंग फंड में से ले लें और तीसरी बात वो करें कि आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करके जो पैसा है वो ले लें और चौथी बात जो की गई कि कोई कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दें और उससे जो सेल प्रोसीड आए वो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के लिए इस्तेमाल करें. नेक्स्ट रिडम्पशन के ऊपर जो कंडीशन लग रही है वो है नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप. यहां ये बात की जा रही है कि कोई भी जो शेयर है और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो रिडीम नहीं किया जाएगा कि जब तक कि वो फुली पेड अप नहीं है. फुली पेड अप से मुराद ये है कि 10 रुपीज का शेयर है और 10 रुपीज ही उसके अगेंस्ट कंपनी को रिसीव हो चुके हैं. अगर 10 रुपीज कंपनी को रिसीव हो चुके हैं तो फिर वो जो शेयर है उसकी रिडम्पशन होगी, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट जो कंडीशन लग रही है वो ये है वेयर एनी सच शेयर्स आर रिडीम्ड अदरवाइज देन आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अ फ्रेश इश्यू देयर शेल आउट ऑफ प्रॉफिट्स which would otherwise have been available for dividend be transferred to a reserve fund to be called the Capital Redemption Reserve Fund, a sum equal to the amount applied in redeeming the shares and provisions of this ordinance relating to the reduction of the share capital of a company shall except provided in this section apply as if the Capital Redemption Reserve Fund were paid up share capital of the company. अब यहां पर बात ये हो रही है कि जहां पर आप रिडम्पशन कर रहे हैं और जो पैसा है वो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से नहीं आ रहा बल्कि वो प्रॉफिट्स से आ रहा है, वो प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी से आ रहा है. तो कहा जा रहा है कि यहां पर आप एक फंड क्रिएट करें, एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करें जिसका नाम रखें द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड. नेक्स्ट जो बात करेगा
کنڈیشن لگائے گا وہ یہ, ویئر اینی سچ شیئرز آر ریڈیمڈ آؤٹ آف دا پروسیڈز آف اے فریش ایشو, دا پریمیم if any payable on redemption must have been provided for out of the profits of the company before the shares are redeemed or out of the share premium account. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں ریڈمپشن آف پریفرنس شیئرز کے لیے, وہ آپ فریش ایشو آف شیئرز کو کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو فریش ایشو آف شیئرز کیے ہیں وہ تو آپ نے پار ویلیو پہ کیے ہیں, فیس ویلیو پہ آپ نے ان کو الاٹ کیا ہے, آپ کو پاس پیسہ آ گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ریڈمپشن آف شیئرز ہو رہی ہے, پریفرنس شیئرز کی جو ریڈمپشن ہو رہی ہے, اس میں آپ نے پریمیم بھی پے کرنا ہے شیئر ہولڈرز کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک شیئر الاٹ کیا تھا تو وہ 10 روپے کی ویلیو کا تھا, لیکن جب آپ اس کو ریڈمپشن پر لے کے جا رہے ہیں تو وہ 12 روپے آپ کو پے کرنے پڑے, تو 2 روپے پریمیم آپ پے کر رہے ہیں پریفرنس شیئر ہولڈرز کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر جو رقم استعمال ہو رہی ہے وہ تو فریش ایشو آف شیئرز کر کے استعمال ہو رہی ہے. پیسے آ گئے, فریش ایشو آف شیئر کر دیا آپ نے, 10 روپے آپ کو مل گئے. 2 روپے کہاں سے آنے؟ تو کہہ رہے ہیں 2 روپے جو ہیں وہ 2 ذرائع سے آ سکتی ہیں. ایک تو آپ کمپنی کے پروفٹس میں سے دے دیں, دوسرا اگر آپ کے پاس کوئی شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہے تو آپ شیئر پریمیم اکاؤنٹ سے اٹھا کر وہ رقم پریفرنس شیئر ہولڈرز کو ریڈمپشن آف شیئرز کی مد میں پے کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز subsection 2. If a company fails to comply with the provisions of subsection 1, the company and every officer of the company who knowingly and willfully is in default shall be liable to a fine not exceeding 5,000 rupees. یہ جو subsection 2 ہے یہ کہہ رہا ہے کہ if you go against the law, as I told you, کہ اگر آپ جو ہم نے آپ کے ساتھ لا ڈسکس کیا ہے, ہم جو لا سیکشن 85 میں دیا ہوا ہے ریڈمپشن آف پریفرنس شیئر کے بارے میں, اگر آپ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, آپ کوئی ڈیفالٹ کمٹ کرتے ہیں, تو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے ایوری آفیسر آف دا کمپنی ہو نوئنگلی اینڈ ویلفلی از ان ڈیفالٹ. ہر افسر کمپنی کا, یہاں پر آگے لفظ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لفظوں میں بڑی جان ہے. یہاں پہ کہتا ہے نوئنگلی اینڈ ویلفلی. نوئنگلی جو ہے اٹ ریفرز ٹو دا اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ جہاں پہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور ویلفلی پھر اگلی سٹیج کی بات ہے, برین میں سیٹلڈ ہے کہ ہاں یہ غلط ہے, اور پھر آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے ہم نے. تو اگر یہ اسٹیٹ آف افیئرس ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہر آفیسر آف دا کمپنی جس نے یہ ڈیفالٹ ولنگلی نوئنگلی کیا ہے تو اس کے اوپر جو فائن ہے وہ 5,000 روپے تک امپوز کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سب سیکشن 3 ہے, دا ریڈمپشن آف پریفرنس شیئرز انڈر دس سیکشن بائی اے کمپنی شیل ناٹ بی ٹیکن ایز ریڈیوسنگ دا اماؤنٹ آف اٹس آتھورائزڈ شیئر کیپٹل. یہاں پہ بڑی کلیئر کٹ بات کہہ رہا آپ ریڈمپشن کر رہے ہو پریفرنس شیئرز کی انڈر دس سیکشن, اس کو مت سمجھیے کہ ریڈیوس ہو گئے ہیں آتھورائزڈ کیپٹل. آتھورائزڈ کیپٹل ریڈیوس نہیں ہوا, یہ صرف اور صرف کنسیڈر کی جائے گی ریڈمپشن آف پریفرنس شیئر ہولڈر. نیکسٹ سب سیکشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ ایک نئی ڈائمینشن ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. سب سیکشن 4, subject to the provisions of this section, the redemption of preference share thereunder may be effected on such terms and in such manner as may be provided by the articles of the company. تو ladies and gentlemen, تو بات یہ ہے کہ یہ جو سب سیکشن 4 ہے یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر ریڈمپشن آف پریفرنس شیئرز کرنا ہے تو یو آر سپوز ٹو کیپ یور سیلف اور یو آر سپوز ٹو ابائڈ بائی دا پروویژنز آف سیکشن 85. لیکن اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کوئی آپ نے پروسیجرز رکھے ہیں یا بائی لاز رکھے ہیں ریڈمپشن آف شیئرز کے لیے, ریڈمپشن آف پریفرنس شیئرز کے لیے, تو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکلز کو آپ فالو کریں.
آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو تحت رکھنا ہے سیکشن 85 کی پروویژنس کے. اگر آرٹیکلز متصادم ہیں سیکشن 85 کی پروویژن سے تو آرٹیکلز کی ویلیو 0 رہے گی. یو ہیو ٹو ابائڈ بائی سیکشن 85. تو اس کا مطلب ہوا کہ سیکشن 85 ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، اور اگر آرٹیکلز میں کوئی پروویژنز لکھی ہوئی ہیں تو وہ سبسروینٹ ہیں ٹو سیکشن 85. کسی بھی صورت تصادم جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. آرٹیکلز جو ہیں وہ تابع رہیں گے سیکشن 85 کے in relation to redemption of preference shares. Now, with this, ladies and gentlemen, we are finished with the topic that we started in the last session. Now we are heading towards the next topic, اور وہ جو ٹاپک ہے that is further issue of capital. اس میں جو سیکشن سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے that is section 86. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. Further issue of capital, where the directors decide to increase the capital of the company by the issue of further shares. Such shares shall be offered to the members in proportion to the existing shares held by each member, irrespective of class, and such offer shall be made by notice specifying the number of shares to which the member is entitled and limiting a time within which the offer, if not accepted, will be deemed to be ڈکلائنڈ. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ کمپنی ہے اور اس کے ڈائریکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فردر ایشو آف کیپٹل کر دیا جائے. فردر شیئرز جو ہیں وہ ایشو کر دیے جائیں کیونکہ کمپنی کو شیئر کیپٹل چاہیے. اس کے پروجیکٹس کی نیڈ ہے، اس کو پیسہ چاہیے، دیر فور وہ چاہتے ہیں کہ جو شیئر کیپٹل ہے اس کو انہانس کر دیا جائے. تو یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ if a company is interested in issuing further share capital, تو پہلے کمپنی اپنے جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو آفر کرے گی کہ آپ یہ شیئرز جو ہیں یہ سبسکرائب کریں، اور ان کو وہ آفر بھیجے گی. اور اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آفر میں کمپنی یہ بتا دے گی کہ اتنے اسپین آف ٹائم کے اندر آپ نے اس کی ایکسپٹنس دینا ہے. اگر آپ اس لمیٹڈ اسپین آف ٹائم میں یا اس اسپیسیفائڈ اسپین آف ٹائم میں یا اس پرسکرائبڈ اسپین آف ٹائم میں آپ سبسکرائب شیئرز کو نہیں کرتے تو پھر وہ آفر جو ہے اس کو ڈکلائنڈ سمجھیں. یہاں اس کے ساتھ اس پروویژنس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ پروویزو کا میننگ مینی ٹائمز آئی ہیو ٹولڈ یو، آج پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں پروویزو جو ہوتا ہے وہ ایک اصول جو ہوتا ہے نا جی، اس کے ساتھ 3 چیزیں اٹیچ کر سکتا ہے. یا تو کنڈیشن لگائے گا، یا ایکسپشن لگائے گا، یا ایڈیشن لگائے گا. اب یہاں پہ جو اصول وضع کیا گیا، اصول جو بنایا گیا وہ یہ کہ اگر ایک کوئی کمپنی ہے اور وہ فردر ایشو آف شیئر کیپٹل کرنا چاہتی ہے تو پہلے وہ اپنے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو آفر کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ یہ ہماری آفر ہے اور ود ان دس اسپین آف ٹائم آپ اس کی ایکسپٹنس دے دیں. اگر آپ ایکسپٹنس نہیں دیتے ود ان دا اسپیسیفائڈ اسپین آف ٹائم تو آفر کو ڈکلائن سمجھیں. اب یہ جو اصول ہے نا جی، اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے. آئیے اس پروویزو کو دیکھتے ہیں کہ پروویزو کیا کہتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا فیڈرل گورنمنٹ میں آن این ایپلیکیشن made by any public company on the basis of a special resolution passed by it allows such company to raise its further capital without issue of right shares. یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے اور وہ پبلک کمپنی ہے اور وہ اسپیشل ریزولوشن سے پاس کرتی ہے کہ ہم جو اپنے شیئرز جو ہیں وہ لوگوں کو، پبلک کو دے کر کیپٹل کو ریز کرنا چاہتے ہیں، کیپٹل کو انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اپلیکیشن دینی پڑے گی، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ پرمٹ کر دے تو پھر رائٹ شیئر جو ہے وہ ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی کو. وہ ڈائریکٹلی پبلک کو آفر کر سکتی ہے کہ آئیں اور آ کر سبسکرائب کریں. جو اوپر والا اصول تھا وہ یہ تھا کہ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو آپ آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ شیئرز لے لیں،
اور وہ شیئرز جب ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو دیے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ رائٹ شیئرز ہیں. رائٹ شیئرز کے بارے میں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک پبلک کمپنی ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپلائی کرتی ہے اور اس کو سیٹسفائی کرتی ہے اور پبلک کمپنی نے اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے یہ طے کیا ہے کہ ہم رائٹ شیئر ایشو نہیں کریں گے بلکہ فردر شیئر جو ہیں فردر ایشو آف کیپٹل جو ہے اس کے لیے ہم جنرل پبلک کو جو ہے وہ انوائٹ کریں گے کہ وہ سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ایک اور پروویزو اٹیچ کر دی ہے. وہ پروویزو کیا کہتا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. پرووائڈیڈ فردر دیٹ اے پبلک کمپنی may reserve a certain percentage of further issue of its employees under employees stock option scheme to be approved by the commission in accordance with the rules made under this ordinance. یہاں پہ ایڈیشن لگا دی ہے اس پروویزو نے اور یہاں پر بڑی زبردست بات کی جا رہی ہے. وہ یہ کہ ایک تو یہ تھا نا کہ آپ اپنے جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں ان کو آپ شیئرز ایشو کر رہے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو پبلک کمپنی ہے may reserve a certain percentage of further issue of capital for its employees. کہ فردر ایشو آف کیپٹل ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کر رہی ہے اور ایک وہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ان میں سے کچھ شیئرز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز کو دیں گے. اور یہاں پہ وہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ کون سا مد میں دیں گے. کہہ رہے ہیں امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم کہ امپلائیز کو ہم آپشن دے رہے ہیں کہ آپ جو کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ لے لیں. تو ابھی تک جو بات کلیئر ہوئی وہ یہ کلیئر ہوئی کہ اگر فردر ایشو آف کیپٹل ہے تو پہلے جو کمپنی کام یہ کرے گی کہ اپنے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو جو ہے وہ آفر کرے گی کہ آپ یہ شیئرز لے لیں. اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ایک پبلک کمپنی جو ہے وہ اپلائی کر دے اور وہ کہے کہ ہم رائٹ شیئرز نہیں دینا چاہتے, اسپیشل ریزولوشن ہم نے اس مد میں پاس کر دی ہے, تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کریں, پبلک کو ہم چاہتے ہیں کہ فردر ایشو آف کیپٹل میں انوالو کریں اور پبلک جو ہے وہ سبسکرائب کرے. اگلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے وہ فردر ایشو آف کیپٹل کرنا چاہ رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ایک فردر جو پبلک کمپنی ہے وہ اپنے امپلائیز کو بھی اس میں انوالو کر سکتی ہے اور اپنے امپلائیز کے لیے بھی ایک خاص پرسنٹیج سیٹ کر سکتی ہے کہ اتنے شیئرز جو ہیں وہ امپلائیز اسٹاک آپشن اسکیم کے تحت امپلائیز کو آفر کیے جائیں. وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 2. The offer of new shares shall be strictly in proportion to the number of existing shares held. یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو رائٹ شیئرز آپ ایشو کر رہے ہیں, جو شیئر ہولڈرز ایگزسٹنگ ہیں آپ کی کمپنی کے, آپ انہیں جو شیئرز ایشو کر رہے ہیں ان کو جو آپ آفر دے رہے ہیں شیئرز لینے کے لیے وہ اسٹرکٹلی ان پروپورشن ٹو دا شیئرز ہیلڈ بائی دیم ہونی چاہیے. پرووائڈیڈ دیٹ فریکشنل شیئرز شیل ناٹ بی آفرڈ and all fractions less than a share shall be consolidated and disposed of by the company, and the proceeds from such disposition shall be paid to such of the entitled shareholders as may have accepted such offer. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پروپورشنیٹلی شیئرز کو آفر کرنا ہے, آپ رائٹ شیئرز دے رہے ہیں اور آپ پروپورشنیٹلی دیں گے کہ فار ایگزامپل ایک شیئر ہولڈر ہے اس نے 500 شیئرز جو ہیں کمپنی کے ہولڈ کیے ہوئے ہیں, ایک شیئر ہولڈر ہے اس کے پاس 1000 ہیں, ایک شیئر ہولڈر ہے اس کے پاس کچھ 6000 ہیں, 7000 ہیں, 8000 ہیں, تو پروپورشنیٹلی انہیں جو ہے شیئرز آفر کیے جائیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شیئر ہولڈر ہے, اس کے حصے میں جو رائٹ شیئرز آتے ہیں وہ لیٹس سپوز آتے ہیں 13.5 شیئرز, اور ایک شیئر ہولڈر ہے اس کے حصے میں شیئر آتے ہیں وہ آتے ہیں جناب 14.5. تو دیکھیں یہ 14.5 جو 0.5 ہے یہ فریکشن ہے. اب 0.5 کا شیئر تو لاٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی فیس ویلیو برابر نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فریکشنل شیئرز ہیں وہ آپ ایشو نہیں کریں گے. 0.5 کا شیئر ایشو کر دیا, ایسے نہیں ہو سکتا, شیئر پوری ویلیو کا ایشو ہوتا. تو پھر کیسے ہم سیٹسفائی کریں گے رائٹ شیئر کے ایشو میں ہر بندے کے رائٹ کو؟ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فریکشنل شیئرز کو علیحدہ کر لیں اور ان کو کنسالیڈیٹ کر کے ان کو شیئرز میں کنورٹ کریں آف فیس ویلیو. کمپنی کا ایک شیئر 10 روپے کا تو 10 روپے کا بنا کے پھر اسے آپ کسی کو لاٹ کریں,
اور اس سے جو پیسہ آئے وہ ان لوگوں کو جو انٹائٹلڈ تھے رائٹ شیئرز کے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 3. The offer of new shares shall be accompanied by a circular duly signed by the directors or any officer of the company authorized by them in this behalf in the form prescribed by the Commission, containing material information about the affairs of the company, latest statement of the accounts, and setting forth the necessity for issue of further capital. یہ جو سب سیکشن 3 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے فردر ایشو آف کیپٹل کرنا ہے تو آپ جب آفر دیں گے کہ جناب یہ شیئرز ہیں اور ہم یہ شیئرز آپ کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے سبسکرائب کریں, ایکسپٹنس دیں, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آفر ہے دیٹ مسٹ بی اکمپنیڈ بائی اے سرکولر. ایک سرکولر آپ نے دینا ساتھ, اور اس سرکولر میں آپ نے کیا کیا بتانا ہے کہ جناب یہ جو لیٹسٹ اکاؤنٹس ہیں کمپنی کے وہ اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیوں شیئر کیپٹل جو ہے وہ انہانس کیا جا رہا ہے اس کی جو ریزنز ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور یہ جو سرکولر ہے اس کا فارمیٹ جو ہے وہ جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس نے سیٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ سرکولر جو ہے یہ بنے گا. سب سیکشن 4 پہ چلتے ہیں. A copy of the circular referred to in subsection 3 duly signed by the directors or an officer authorized at aforesaid shall be filed with the registrar before the circular is sent to the shareholders. یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ رجسٹرار جو ہے اس کو انوالو کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو آپ سرکولر بھیج رہے ہیں آپ اس کی کاپی جو ہے وہ ایک رجسٹرار کو بھی بھیجیں, اور رجسٹرار کو جو آپ نے کاپی بھیجنی ہے وہ جن شیئر ہولڈرز کو آپ آفر کر رہے ہیں ان کو بھیجنے سے پہلے بھیجنا ہے. Now we are heading towards subsection 5. The circular referred to in subsection 3 shall specify a date by which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined. یا subsection 5 جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سرکولر میں آپ وہ ڈیٹ ضرور لکھیں گے جس میں آپ یہ بتایا جائے گا کہ جناب اگر آپ اس ڈیٹ تک ایکسپٹ نہیں کریں گے اس آفر کو تو آفر کو ڈکلائنڈ کنسیڈر کیا جائے. سب سیکشن 7. If the whole or any part of the shares offered under subsection 1 is declined or is not subscribed, the directors may allot and issue such shares in such manner as they may deem fit. یہ جو سب سیکشن 7 ہے یہ ایک سچویشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ سچویشن کیا ہے دیکھیں, کمپنی نے فردر ایشو آف کیپٹل کرنا ہے, اس نے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو کہا رائٹ شیئرز ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں, ہماری آپ کو آفر ہے, آپ ہمیں ایکسپٹنس دیں اور ایکسپٹنس ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم دیں. اب کیا ہوتا ہے سچویشن کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ وہ سبسکرائب ہی نہ کریں, وہ ایکسپٹ ہی نہ کریں, تو پھر کیا کیا جائے گا فردر ایشو آف کیپٹل کا. فردر ایشو آف کیپٹل تو کرنا ہے, تو یہاں پہ پھر ڈسکریشن جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو دے دی گئی. کمپنی کے ڈائریکٹرز کو یہاں پہ انہوں نے یہ ڈسکریشن دی ہے کہ اس صورتحال میں کمپنی کے ڈائریکٹر جیسے چاہیں جس کو چاہیں شیئرز کو الاٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آر نیکسٹ ٹاپک از سو ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ریگولیشن آف ڈپازٹس. سیکشن 88. سیکشن 88 کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے ڈپازٹس ناٹ ٹو بی انوائٹڈ وداؤٹ ایشوئنگ این ایڈورٹیزمنٹ. یہ ڈپازٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. یہی جو سیکشن ہے سیکشن 88 یہ ایک ہیڈنگ دیتا ہے ایکسپلینیشن. ایکسپلینیشن میں یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈپازٹس کس کو سمجھتا ہے. آئیے اس ایکسپلینیشن کو پڑھتے ہیں. For the purposes of this section, deposit means any deposit of money with and include any amount borrowed by a company but shall not include a loan raised by issue of debentures or a loan obtained from a banking company or financial institution. بات یہ ہے کہ لفظ جو ڈپازٹ ہے اس کی ایکسپلینیشن یہاں پہ کر دی. کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ڈپازٹس ہے
اس میں شامل کر لیجئے وہ بورنگ جو ایک کمپنی کرتی ہے. جو بورنگ سے کمپنی کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ ڈپازٹ کے کانسیپٹ میں آپ شامل رکھیں. لیکن وہ یہاں پہ کہتا ہے بٹ شیل ناٹ انکلوڈ اے لون ریزڈ بائی ایشو آف ڈیبینچرس. کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈپازٹ ہے اس میں ہرگز شامل نہیں ہے وہ لون جو آپ ریز کرتے ہیں ایشو آف ڈیبینچرز سے. آپ نے ڈیبینچرز ایشو کیے، ڈیبینچر سے نیچرلی آپ کو جو پیسہ ملتا ہے وہ لون کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ ڈپازٹ ہے اس میں ہرگز یہ لون شامل نہیں ہے جو ایشو آف ڈیبینچرز کر کے حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور لون جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی آپ ڈپازٹس میں نہ سمجھیے. وہ کون سا؟ اور اے لون obtained from a banking company or financial institution. کہ جناب اگر کمپنی نے کسی بینکنگ کمپنی سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بوروئنگ کی ہے تو اس کو فال مت کروائیے گا کہ یہ ڈپازٹس کے میننگ میں آئے گا. تو بھی یہاں پر بات دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ڈپازٹس جو ہیں کمپنی کے اس میں شامل ہے بوروئنگ. کمپنی کے ڈپازٹس میں شامل ہے بوروئنگ، لیکن ایسی بوروئنگ جو ایشو آف ڈیبینچرز سے حاصل ہوئی ہے وہ شامل نہیں ہے. اور ایسی بوروئنگ جو آپ نے کسی بینکنگ کمپنی سے کی ہے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کی ہے تو وہ بھی ڈپازٹ کے کانسیپٹ میں شامل نہیں ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اور سیکشن 88 کو پڑھتے ہیں. سب سیکشن 1 کہتا ہے دا فیڈرل گورنمنٹ may prescribe the limits up to which the manner in which and the conditions subject to which deposits may be invited, accepted or retained by a company. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آپ فوکس کیجئے تو پتا چلے گا یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا پیوٹل رول پلے کر رہی ہے ڈپازٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ایک کمپنی کے ڈپازٹس جو ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو دا ریگولیشنز آف فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ کہا جا رہا ہے دا فیڈرل گورنمنٹ may prescribe the limits. کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ پرسکرائب کر سکتی ہے لمٹس، حدود و قیود، کہ کیسے جو ڈپازٹس ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، کیسے ڈپازٹس کو مینٹین کرنا ہے اور کس طریقے سے ڈپازٹس جو ہیں وہ انوائٹ کرنے ہیں، ایکسپٹ کرنے ہیں اور ریٹین کرنے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ ہیز پاور. فیڈرل گورنمنٹ میں ایکسرسائز دس پاور اور ڈپازٹس کو ریگولیٹ کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتی ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 2 ان ریلیشن ٹو ریگولیشن آف ڈپازٹس. نو کمپنی شیل انوائٹ اور الاؤ اینی ادر پرسن ٹو انوائٹ اور کاز ٹو بی انوائٹڈ آن اٹس بہاف اینی ڈپازٹ انلیس. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہہ رہا ہے کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ڈپازٹس جو ہے وہ انوائٹ نہیں کرے گی یا کسی شخص کو نہیں کہے گی کہ آپ ہمارے بہاف پہ ڈپازٹس کو انوائٹ کریں جب تک کہ نہیں. اب جب تک کہ نہیں کے بعد جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سچ ڈپازٹ از انوائٹڈ اور کاز ٹو بی انوائٹڈ ان اکارڈنس ود دا رولز میڈ انڈر سب سیکشن 1. یہاں پر جو بات کر دی گئی وہ بات جو ہے وہ ریفرنس دے رہی ہے سب سیکشن 1 کی طرف جس میں یہ بات کی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ان آرڈر ٹو ریگولیٹ ڈپازٹس آف دا کمپنی بنا سکتی. تو یہاں پر پہلی کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ڈپازٹس کو انوائٹ کرنا چاہتی ہے یا ڈپازٹ سے متعلق کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے تو اٹ ہیز ٹو کیپ اٹ سیلف ود ان دا پرسکرائبڈ لمٹس ایز ڈیفائنڈ اور گیون بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. دوسری جو اس میں کنڈیشن لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ این ایڈورٹیزمنٹ انکلوڈنگ دیر ان اسٹیٹمنٹ showing the financial position of the company has been issued by the company in such form and in such manner as may be prescribed. کہا جا رہا ہے کہ no company shall invite جب تک کہ نہیں وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ دے دیتی. ایڈورٹیزمنٹ آپ کو پتا ہے to make known to others, to make known to public کہ جناب ہماری کیا ایکٹیویٹی ہے، ہماری کیا اسٹیٹمنٹس ہیں، ہمارے کیا اسٹیٹ آف افیئرز ہیں. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں ڈپازٹس تو آپ انوائٹ کریں گے ڈپازٹس تو آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیں گے اور اس میں ایک شامل کریں گے اسٹیٹمنٹ جو یہ بتائے گی کہ کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، اس کے پروفٹس اینڈ لاس اکاؤنٹس کے
جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کیا ہے، بیلنس شیٹ کیا بتاتی ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ کمپنی کے چل رہے ہیں. Now we are heading towards subsection 3. The provisions of this ordinance relating to a prospectus shall so far as may be applied to an advertisement referred to in subsection 2. دیکھیں کمپنی انوائٹ کر رہی ڈپازٹس، تو کمپنی کو کہا گیا کہ آپ ڈپازٹ انوائٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ دیں. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے سب سیکشن 3 میں کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں تو آپ وہ جو ریکوائرمنٹس پراسپیکٹس میں دی ہوتی ہیں، جس میں سیکنڈ شیڈول جو ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کا وہ انوالو ہے، میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ اینڈ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ، وہ جہاں تک اپلیکیبل ہے وہ اس ایڈورٹیزمنٹ پر بھی اپلیکیبل ہوں گے، اور آپ کے ذمے ہے کہ آپ وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ میں دیں تاکہ وہ جو پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں آپ کو ڈپازٹس دینے کے لیے وہ اب جان سکیں کہ کمپنی کے جو فائنینشیل اسٹیٹ آف افیئرز ہیں وہ کیا ہے. Now, we are going to study subsection 4, where a company accepts or invites or allows or causes any other person to accept or invite on its behalf any deposit in excess of the limits prescribed under subsection 1 or in contravention of the manner or conditions prescribed under that subsection or in contravention of the provisions of subsection 2 as the case may be. The company shall be punishable where such contravention relates to the acceptance of any deposit with fine which shall not be less than the amount of the deposit so accepted, and where such contravention relates to the invitation for any deposit with fine which may extend to 20,000 rupees, and every officer of the company which is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. سب سیکشن 4 جو ہے یہ پینلٹی کی بات کر رہا ہے، یہ امپوزیشن آف پنشمنٹ کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ جہاں پہ ایک کمپنی جو ہے ایک ڈپازٹس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، انوائٹ کر لیتی ہے، یا کسی شخص کو کہتی ہے کہ ہمارے بہاف پہ ڈپازٹ لے لو یا ہمارے بہاف پہ انویٹیشن دے لو. کہا جا رہا ہے اگر آپ ڈپازٹس وصول کر رہے ہیں اس لمٹ سے زیادہ جو لمٹ فیڈرل گورنمنٹ نے بتائی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آپ کو سزا ملے گی. اور اس کے علاوہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کنڈیشنز یا جو مینرز فیڈرل گورنمنٹ بتا رہی ہے اگر اس کے اگینسٹ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی. تو سزا بتائی جا رہی ہے دیٹ دا کمپنی شیل بی پنشیبل. اگر آپ نے ایکسپٹ کر لیے ہیں ڈپازٹس ان کانٹراوینشن آف سیکشن 88، اگر آپ نے ڈپازٹس ایکسپٹ کر لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یو وینٹ اگینسٹ سیکشن 88 اور آپ نے ڈپازٹس لے لیے، تو آپ کو پتا کہ کیا پنشمنٹ امپوز ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جتنے ڈپازٹس لیے نا آپ نے اتنی ہی فائن آپ کو پڑے گی. لیٹ سپوز آپ نے 2 کروڑ کے ڈپازٹ ریسیو کر لیے ان کانٹراوینشن آف سیکشن 88، تو 2 کروڑ کی ہی لائبلٹی اب فائن کی صورت میں آپ کے اوپر لگے گی. تو یہ سزا دیکھیں کتنی سویر ہے. دوسری سزا وہ کہہ رہے ویئر سچ کانٹراوینشن ریلیٹس ٹو دا انویٹیشن فار اینی ڈپازٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 20,000 روپیز، کہ آپ نے انویٹیشن ابھی دی ہے، ڈپازٹس نہیں لیے، اور انویٹیشن ڈپازٹس کی آپ نے جو دی ہے وہ ان کانٹراوینشن آف دا پروویژن آف سیکشن 88 ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو سزا ہے وہ 20,000 روپے جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اور یہ جو کمپنی کے آفیسرز ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک ڈیموکلین سوڈ جو ہے، ایک ہینگنگ سوڈ لٹک رہی ہے. اگر آپ اس سیکشن کے اگینسٹ جائیں گے، اس کی کانٹراوینشن کریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ کمپنی کا شخص جو ڈیفالٹ میں ہے وہ پنشیبل ود امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئرس. دیکھیں 2 سال تک کی سزا جو ہے وہ ایک کمپنی کے آفیسر کو ہو سکتی ہے if he goes against the substratum of section 88. کانٹروینشن وائلیشن آفیسر کو بیہائنڈ دا بار جو ہے وہ لے جا سکتی ہے، اور یہ امپریزنمنٹ جو ہے یہ 2 سال کی بتائی جا رہی ہے. دیکھیں سب سیکشن 5 جو ہے نا نیکسٹ، وہ ایک ایکسپشن کریٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے.
سب سیکشن 5 کہتا ہے نتھنگ کنٹینڈ ان دس سیکشن شیل اپلائی ٹو اے بینکنگ کمپنی اور سچ ادر کلاس آف کمپنیز ایز دا کمیشن میں اسپیسیفائی ان دس بہاف. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکشن 88 جو ہے یہ ڈپازٹ کا لفظ جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. کہتا ہے ڈپازٹ جو ہے یہ بورنگ ہے یا ڈپازٹ ود دا کمپنی ہے, اور اس ڈپازٹ میں جو بوروئنگ آپ ڈیبینچرز ایشو کر کے کرتے ہیں وہ شامل نہیں ہے. جو آپ بوروئنگ بینکنگ کمپنی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں وہ بورنگ نہیں ہے. بورنگ آپ نے کرنی ہے, آپ نے ڈپازٹس لینے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ بتائے کہ کس حد تک ایک کمپنی ہے بورنگ, کس حد تک ایک کمپنی ڈپازٹس لے سکتی ہے, کس طرح لے گی اور کس طرح ان کو ریٹین کرے گی. ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہیں. اب یہ جو جتنی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ صورتحال ایسی ہیں کہ وہاں پر یہ باتیں اپلائی نہیں ہوں گی, ایون دو کہ یہ جو انسٹیٹیوشن جن کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ڈپازٹس وصول کرتے ہیں. کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اوپر سیکشن 88 کی ریکوائرمنٹ اپلائی نہیں ہوتی؟ کہتا ہے بینکنگ کمپنی. ایک بینکنگ کمپنی جب ڈپازٹ لے رہی ہے تو یہ رولز اینڈ ریگولیشن اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ کہتا ہے سچ ادر کلاس آف کمپنیز ایز دا کمیشن میں اسپیسیفائی ان دس بہاف. اور اگر کوئی اسی طرح کی کمپنی جو بینکنگ کمپنیز کی طرح کی کمپنیز ہیں, اگر کمیشن نے اسپیسیفائی کر دی ہے کہ ان کے اوپر یہ ریسٹرکشنز نہیں لگیں گی, یہ ریکوائرمنٹس ان کو نہیں فلفل کرنا, تو یہ ایکسیپشن میں ہی کاؤنٹ کی جائیں گی اور ان کے لیے یہ ایکسیپشن اویلیبل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوپر جنرل جو باتیں کی گئی ہیں وہ نہ بینکنگ کمپنی پہ لگیں گی اور نہ ان کمپنیز پہ جن کو کمیشن نے امیون کر دیا ہے یا کمیشن نے ایگزامپشن دے دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ لگ گئیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ. کمپنی جو ہے کمپنی کوئی فینومینا وداؤٹ سیریسنیس نہیں ہے. اٹ از اے ویری سیریس بزنس, ویری سیریس بزنس دیٹ امپورٹس ویری ہائی لیول آف انٹینشن اینڈ اٹینشن ٹو ہینڈل ود دی ایشوز ریلیٹنگ کمپنی. جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ ہو سکتا ہے کمپنی کو استعمال کر کے کوئی فراڈ کرنا چاہ رہے ہوں, ڈپازٹس لوگوں سے لینا چاہ رہے ہوں. تو ڈپازٹ سے مراد تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کی سیونگز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو دیئر فور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے, اٹ کیپس این آئی آن کمپنیز اینڈ اٹس آفیسرز کہ یہ کیسے ڈپازٹس عوام سے لے رہے ہیں اور ان کو کیسے ریٹین کر رہے ہیں اور ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو پتا چل گیا کہ ریگولیشن آف ڈپازٹس کے متعلق کمپنیز آرڈیننس 1984 کیا کہتا ہے. یہ میں آپ کو ریکیپ دے رہا ہوں جو میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں اس کا. ڈپازٹس میں شامل ہو گئی بورنگ, لیکن اس میں وہ بورنگ شامل نہیں ہے جو ایک کمپنی ڈیبینچر ایشو کر کے پیسہ حاصل کرتی ہے, اور اس میں وہ بورنگ بھی شامل نہیں ہے جو ایک بینکنگ کمپنی سے کی جا رہی ہے, اور ایک ایسی بورنگ بھی اس میں شامل نہیں ہے جو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کی جا رہی ہے. اب یہاں پر جو ہم نے بات کی کہ بورنگ اگر کرنا ہے, ڈپازٹس اگر کمپنی نے لینا ہے تو لازمی بات ہے اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کا جو سیکشن 88 ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ رولز بنائے کہ کس حد تک ڈپازٹ سے کمپنی لے سکتی ہے, کس طریقے سے لے گی, کیسے ڈپازٹس کو ایکسپٹ کرے گی اور کیسے ریٹین کرے گی. یہاں پر اور بھی ریسٹرکشنز ڈپازٹس کے متعلق بتائیں کہ جناب اگر آپ نے ڈپازٹس لینے ہیں تو سیدھی سی بات ہے رولز کو فالو کیجئے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ڈپازٹس کے لیے انویٹیشن نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ نہ دیں. ایڈورٹیزمنٹ میں آپ بتائیں گے کہ جناب آپ کی کمپنی کے اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہیں, فائنینشیل پوزیشن کیا ہے اور باقی دوسرے معاملات کیسے ہیں. اور یہاں پر اگر بتایا گیا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو رولز بتا دیے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, ان سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یو آر سپوز ٹو فالو دیٹ رولز ان اسٹرکٹ سینس آف دا ٹرم.
اور کہا گیا کہ اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ ڈپازٹس لے لیتی ہے اور یہ جو پروویژن سیکشن 88 کی ہیں یہ فالو نہیں کرتی تو کہا جا رہا ہے کہ جتنا ڈپازٹ آپ نے لیا اتنا ہی فائن امپوز کیا جائے گا. اور یہاں پر اگلی جو اس میں پنشمنٹ لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے انویٹیشن ان کانٹروینشن آف سیکشن 88 کیا تو آپ کو 20,000 روپیز کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ایک ڈیموکلین سورڈ، ایک ہینگنگ سورڈ جو ہے وہ ہر آفیسر آف دا کمپنی جو انوالو ہے ڈپازٹس کو لینے میں، ڈپازٹس کو ریسیو کرنے میں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے، اگر آپ اف یو وڈ گو اگینسٹ دی پروویژنز آف سیکشن 88 تو آپ کو 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور آپ جرمانہ پے کرنے کے پابند ہوں گے. ود دس لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی آر finished with this topic. Now we are heading towards quotations. Quotations are discussed to enhance the wisdom. بات یہ ہے کہا جاتا ہے to err is human. کہ غلطی کرنا جو ہے وہ انسان کی سرشت میں ہے. And to forgive is divine. اور جو معاف کرنا ہے یہ بڑا خدائی کام ہے. تو غلطی کتنی کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو آپ غلطی کر دیں تو اچھی بات ہے، دوسری دفعہ اس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یو آر سپوز ٹو لرن بائی دا مسٹیک دیٹ یو ڈڈ. دوبارہ اگر آپ غلطی کریں گے تو وہ جو ہے وہ انٹالریبل ہے. اس کا مطلب ہے غلطی کیجئے اور سیکھیے، پرفیکشن کی طرف جائیے، نئی غلطی کیجئے، پرانی غلطی کو مت دہرائیے. ایک اور بات آپ سے ڈسکس کر رہی وہ یہ کہ نیور گیو اپ یور رائٹ ٹو بی رانگ. کہ غلطی آپ کریں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ انسان واحد اسپیشی ہے جو پڑھی لکھی پیدا نہیں ہوتی، یہ یہاں آ کر سیکھتی ہے اور سیکھنے کا عمل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. Therefore, never give up your right to be wrong. رانگ ہوں گے تو رائٹ وے کا پتا چلے گا، لیکن یاد رکھیے گا رانگ one time is acceptable, wrong second time is unacceptable. Always head towards perfection. Thank you very much indeed.